रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आलमी मंजरनामे से मुतल्लिक जुड़ी सबसे अहम ख़बर है, और वो ख़बर जो है वो आम इंसानों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है। अगरचे पाकिस्तान के मीडिया में इस ख़बर का कहीं भी हवाला नहीं है, लेकिन ये दुनिया के न सिर्फ अमन से जुड़ी हुई है बल्कि आम इंसानों से जुड़ी हुई अहम तरीन ख़बर है। और ख़बर ये है कि यूक्रेन के अंदर जोहरी पावर प्लांट जो रूस के कब्ज़े में है, उसके हवाले से एक तशवीशनाक ख़बर आ रही है। ख़बर मैं पहले आपसे शेयर करता हूँ। रूस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेनी जो फ़ौज है वो इस पावर प्लांट के ऊपर मुसलसल हमले कर रही है, और अगर ये हमले ना रोके गए तो ये पावर प्लांट जो है वो फट भी सकता है, और फिर अगर ये फट गया तो यहाँ से जो ताबकारी मवाद निकलेगा वो इतना ख़तरनाक है कि यूरोप तबाह हो सकता है उससे। ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है जिसको हमें सोचना चाहिए। और फिर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो हवा का जो सिमत है उसके ज़रिए ये ताबकारी मवाद जो हैं ये दूर दूर तक फैलते हैं। हमने देखा है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है, और कुछ माजी में ऐसी मिसालें, हिरोशिमा नागासाकी की एक मिसाल आपके सामने, वो तो एटम बम गिराया गया था, लेकिन एक और सबसे अहम जो एग्जाम्पल है वो भी इसी यूक्रेन से जुड़ी हुई है। मिसाल आपने देखी होगी या आपने मूवी देखी होगी, बड़ी मशहूर है। ये चर्नोबिल जोहरी प्लांट था जो 80 की दहाई के अंदर रेडिएशन इसमें हुई, तो उस वक्त सोवियत यूनियन थी, तो उस टाइम ये फटा था, और उससे के फटने से 30 किलोमीटर का इर्द गिर्द का इलाका तो बिल्कुल हयातियात सब कुछ ख़त्म हो ही गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद 24,000 साल तक उस इलाके के अंदर कोई हयातियात नहीं हो सकती, यानी ज़मीन से घास और ये चीज़ें, वो ज़मीन आबादकारी नहीं हो सकती। वहाँ पे चरिंद परिंद सब में ताबकारी मवाद पाया गया, और सैकड़ों अमवात जो हैं वो लुक़्मे अजल बनी। और ये चीज़ें अगरचे कंट्रोल हुई, लेकिन ये सबसे बड़ा रिसेंट जो हिस्ट्री है 80 की दहाई के अशरे में, ये सबसे बड़ा जो मामला हम देखते हैं वो यही ताबकारी के जो नुकसान थे वो हमें चर्नोबिल जोहरी पावर प्लांट से मिलते हैं कि उसकी फेलियर हुआ। एक प्लांट में रात के 1-1:30 बजे, और 136 से ज़्यादा जो अंदर काम कर रहे थे, तो वो तो जाँ बाक हुए भी सही, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक वहाँ पे ताबकारी के असरात की वजह से यही कहा जा रहा है कि 24,000 साल तक वहाँ पे जो है वो आबादी नहीं हो सकती। ये इतना ख़तरनाक था। तो अभी मौजूदा जो मामला है वो जब रूस और यूक्रेन का जंग हुआ, अभी की बात है, अब जो रशिया और यूक्रेन इन्वेजन हुआ या रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो उससे में रशिया ने सबसे पहले काम ये किया कि जो यूक्रेन का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, और ये यूरोप के सबसे बड़े पावर प्लांट में इसका शुमार होता है। इसका नाम प्रोनंसिएशन मुझसे गलत हो सकते हैं चूँकि ये रशियन या यूक्रेनी ज़बान है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, उम्मीद है अब आपको भी याद हो गया होगा। तो ये ज़ापोरिया जो है वो शहर है यूक्रेन का, उसके अंदर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो मौजूद है। तो जब रशिया ने पेशकदमी की तो रशियन फोर्सेस ने सबसे पहले कि कहीं यूक्रेन जो है वो उनके ऊपर एटम बम ही ना फेंक दे या कुछ भी ऐसा ना करे, तो उन्होंने सबसे पहले इस पावर प्लांट के ऊपर रशियन आर्मी ने कब्ज़ा किया, और अब रूस की आर्मी के ज़ेर कब्ज़ा में है। लेकिन शुरू में भी वो कहा जा रहा था कि जब इसके कंट्रोल के लिए फ़ाइट हो रही थी तो उस टाइम भी कुछ बमबारी से इसकी पावर लाइन जो है वो भी कटी, और एक जो हाइड्रोजन के शायद जो प्लांट था इसके अंदर
اس کو کچھ جزوی طور پہ نقصان پہنچا تھا، کہیں پہ آگ بھی بھڑکی تھی، لیکن رشین آرمی نے کنٹرول کرنے کے بعد وہ سارا معاملہ جو ہے اس کو قابو میں کر لیا۔ لیکن اب ہفتے سے، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، اس ہفتے سے پھر سے یہ تنازع ورلڈ وائڈ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، اور یوکرائن کی آرمی کی جانب سے نیچے چونکہ رشین آرمی موجود ہے تو یوکرائن نے ایئر فورس کو استعمال کیا یا ڈرونز استعمال کیے، تو وہ بار بار اس پہ اٹیک کر رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے اس میں 6 پریشرائزڈ جسے سلنڈر کہہ سکتے ہو وہ وہاں پہ موجود ہیں، پاورفل سلنڈر جو ہے وہ موجود ہے، تو وہاں پہ بمباری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہوتے ہیں، ان کو کوشش ہوتی ہے کہ یہ کہیں بھی کسی بھی حادثے کی صورت میں، جنگ کی صورت میں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے کہ یہ میکسیمم ان کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ یہ اٹیک وغیرہ میں پھٹ نہ سکیں اور وہ ان میں برداشت کر سکیں، لیکن جب مسلسل فائرنگ ہو یا مسلسل بمباری ہو تو کوئی بھی چیز سامنے نہیں اس کے ٹھہر سکتی، تو یہ سیمنٹ کے یا اس ٹائپ کے جو بلاکس بنائے گئے ہیں ان کی اتنی کیا مجال، ان کے سٹیل لوہا تک جب پگھل جاتا ہے تو یہ تو پھر بھی سٹیل کے سٹرکچر ہوگا۔ اب میں نے تو وہ اتنا وزٹ نہیں کیا، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے روس نے پوری یورپ کو بھی وارن کیا اور کہا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو یوکرائن ذمہ دار ہوگا، لیکن ذمہ دار تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس نے کہا کہ اس سے جو تابکاری میٹیریل نکلے گا، جو تابکاری مادہ نکلے گا، وہ پورے یورپ کے لیے ڈینجرس ہے۔ یہ تو رشیا کا کہنا ہے، اور رپورٹ کے مطابق بھی یہی ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے یا اس سے کوئی تابکاری مواد خارج ہوتا ہے تو روس کا جو علاقہ کرائمیا ہے، جو رشیا نے یوکرائن سے انیکس کیا تھا، کرائمیا، یوکرائن پورا، اور پھر یورپ تک اس کے اثرات جائیں گے۔ لیکن مین چیز ہے کہ وہ جو ہوا کی سمت ہے نا، یہ تابکاری مادہ اس سمت میں زیادہ سفر کرتا ہے، اور قاسم 137 تابکاری مواد ہے، اور جو انتہا کا خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اخراج کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ چکا ہے۔ اگر یوکرائن کو روکا نہیں جاتا تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جب ہوا کی سمت کی بات ہو رہی ہے تو ہوا تو ہماری ایشیا کی سائڈ پہ بھی آ سکتی ہے نا، یورپ، یہ تو خود قانون قدرت ہے نا، تو اگر یورپ میں پھیلے گا تو پھیلے گا، ہماری سمت میں بھی اس کے نقصانات آ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہوا کا سمت، ہم تو کہتے ہیں یورپ کو بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو عقل و ادراک دے کہ وہ یوکرائن کو سمجھائیں کہ وہ بمباری نہ کریں۔ اب الٹا یوکرائن پروپیگیٹ یہ کر رہا ہے کہ رشیا اس پہ بمباری کر رہا ہے۔ یار سوچنے کی بات ہے، جس کی آرمی کے کنٹرول میں ہے، جو وہاں پہ موجود ہے، تو وہ اپنے اوپر کیسے بمباری کرے گا؟ لیکن انٹرنیشنل سینیریو چینج کرنے کے لیے اور یوکرائن یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ رشیا ایسا کر رہا ہے۔ ایون کہ یوکرائن کے جو جوہری ادارہ ہے انڈرا ہوٹیم، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ رشیا کی جانب سے جو ہے وہ اس پہ بمباری کی جا رہی ہے۔ اب رشیا اپنے فوجی نیچے بٹھا کے تو اس پہ بمباری کیوں کرے گا؟ یہ چیز اللاجیکل نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ رشیا کا جو ایلیگیشن ہے کہ یوکرائن اٹیک کر رہا ہے تو وہ ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس حوالے سے یوکرائن نے پوری دنیا کو وارن تو کیا ہی کیا، اور ساتھ ہی اس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو فوری طلب کیا اور کہا کہ اس معاملے کے اوپر سلامتی کونسل کا جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے۔ اور اس حوالے سے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے IAEA، تو اس کے جو ہیڈ ہیں سربراہ رافیل گورسی، انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کو، دنیا کے لیڈروں کو، اور خاص کر یورپین امریکنز کو جو ہے اور نیٹو کو، جو یوکرائن کو شے دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا جو ہے وہ تدارک کریں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے، میں کل جو اقوام متحدہ میں روس کے سفیر ہیں، میخائل سم تھنگ ان کا نام ہے، کل میں ان کو مانیٹر کر رہا تھا کلوزلی، ان کے ٹویٹس وغیرہ اور ان کی فیڈ کو میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک چیز ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹامک جو ایجنسی ہے وہ اس پلانٹ کا وزٹ کرے۔
انہوں نے کہا ہم رشیا، اگرچہ وہ رشیا کے قبضے میں ہے، رشیا راضی ہے کہ وہ انٹرنیشنل آبزرور آپ اسے کہہ سکتے ہو، یا انٹرنیشنل جو کمیشن بنتا ہے، یا یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے جو ایکسپرٹ ہیں، ہم ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں اور وہ جا کے خود وزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ صورتحال کتنی مخدوش ہے۔ لیکن اس حوالے سے یوکرائن جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے۔ اٹ مین یوکرائن چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل آبزرور جو ہیں یا انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے جو ایکسپرٹ ہیں کمیشن کے ایجنسی کے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ وزٹ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ وزٹ کرتے ہیں تو ساری صورتحال جو ہے وہ پھر دنیا کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے، سمجھ آ جائے گا کہ کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے۔ تو اب یہ معاملہ ابھی سیکیورٹی کونسل میں آ چکا ہے، اس حوالے سے ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اس کا لائے عمل نکلتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی الارمنگ چیز یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ تابکاری مادہ خارج ہوتا ہے، یہ پاور پلانٹ پھٹتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے اس کے اثرات اوورال تو پوری دنیا برداشت کرے گی، چونکہ وہ ایئر اور یہ چیزیں تو بارڈر نہیں دیکھتی نا، باؤنڈری نہیں دیکھتی۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور خاص کر یہ جو ہوا ہوتی ہے، یہ تو باؤنڈریاں نہیں دیکھتی نا، تو وہ پوری دنیا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یورپ جو ہے وہ زیادہ ولنریبل ہے، یورپ خود یوکرائن جو ہے وہ اس میں ہے، رشیا کے لیے بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے، اور جو اقوام عالم ہے اور خاص کر اقوام متحدہ سے ہماری یہی ہے کہ وہ اس میں بھرپور سیاست کرنے کی بجائے یا جیو پولیٹیکل کسی کو سائڈ دینے کی بجائے انسانی ہمدردی کے تحت اس پہ فوراً ایکشن لیں، اپنے ایکسپرٹ بھیجیں اور اس کا تدارک کیا جائے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔